अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी नई हुकूमत की कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट के अंदर जो वज़रा इस वक्त बैठे हुए हैं वो क्या काम करने का अज़म रखते हैं, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज इस वक्त मुल्क को जो दरपेश है वो है IMF से निमटना और एक अच्छी बेहतर डील हो जाना। दूसरा चैलेंज मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पहला बजट पेश होना है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर हमने जो मुआशी और सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनकी भी राय से आपको आगाह किया है कि किस तरह से मुल्क को इन चीज़ों से, इस भंवर से निकाला जा सकता है। लेकिन इस तमाम सिचुएशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि नून लीग सर फहरिस्त है हुकूमत में, क्योंकि वजारत उज़्मा उसी के पास है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक ऐसी सियासी जमात जिसका किरदार इंतहाई अहम गुज़िश्ता 10-15 सालों से इस मुल्क की सियासत के अंदर हो चुका है, वही सियासी जमात, इसका नाम है MQM पाकिस्तान। इस बार फिर हम ये देखते हैं कि एक अहम किरदार अदा तो किया, लेकिन कुछ बातें ऐसी सुनने में आ रही थी कि इनकी इस बार ज़रूरत नहीं है, नंबर गेम पूरे हो चुके हैं। मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर जो बात की जा रही थी वो मिनिस्ट्रीज़ कम करने की बातें की गई। क्या हक़ाइक़ हैं, क्या इसके अंदर सदाकत है, इसी पर बात कर लेते हैं। रुकन राब्ता कमेटी ताहा अहमद MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो है आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मैं बाजवा साहब आपकी इजाज़त से ज़रा ताहा अहमद साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। ताहा, ये जानना चाहूँगा अब तक कितनी मिनिस्ट्रीज़ अनाउंस हो चुकी हैं और आप लोगों की तरफ से क्या कितनी मिनिस्ट्रीज़ की बात की गई थी? सबसे पहले आपको और आपके देखिए, बात ये है कि मैं बड़ी कैटेगोरिकली आपको ये बात क्लियर कर दूं कि MQM की तरफ से कोई डिमांड किसी भी मिनिस्ट्री के लिए ना पहले कभी की गई है, ना इस दफा की है, ना आइंदा कभी की जाएगी। अच्छा। हमारी जो भी और जितनी भी डिमांड है वो सब पब्लिक इंटरेस्ट में है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं, दैट इज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हमारी डिमांड को उसके ऊपर है। हम तो चाहते हैं कि उसको अप्रूव किया जाए ताकि जमहूरियत के जो फवाइद हैं वो आम पाकिस्तानी तक पहुंचे। एक गली मोहल्ले गांव शहर जिले डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला आदमी भी उतना ही बाइख्तियार हो जितना कोई इंडिविजुअल आदमी होता है, और उसको अपने मसाइल हल कराने के लिए किसी वजीर या वजीर आला के पास जाने की जरूरत ना हो, बल्कि उसका गली मोहल्ले का काउंसलर और यूसी नाज़िम उसके मसाइल को हल करने की ताकत रखता हो। हम तो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ कराची के लिए नहीं, बजरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरे पाकिस्तान में निज़ाम लाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो लेकिन बात जो है वो ज़राए से मालूम हो रही है कि जो 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके अलावा भी कोई जो है वो 2-3 मिनिस्ट्रीज़ और मांगी गई हैं, तो आप इसकी तरदीद करते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। और हमने तो पहले भी दिन की ये बात की थी कि हम जरूर वोट देंगे और हम जरूर जमहूरियत के तसल्सल को बरकरार रखना चाहते हैं, और हम नून लीग को वोट करेंगे और नून लीग को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन रिटर्न टू दैट किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं थी सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अच्छा। और उसको स्टडी करने के लिए, और उसमें हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि नून लीग ने उसको सीरियसली लिया। और बल्कि ये तो हमने इलेक्शन से पहले भी इनसे वाली बात की थी और नून लीग ने उसको अपने मंशूर का हिस्सा भी बनाया है। ठीक है। ये जो लोकल दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। जी ताहा, कंटिन्यू कीजिएगा। जी हेलो जी कंटिन्यू कीजिएगा ताहा। जी, मैंने कहा आप जिस तरह से आपने बताया है कि वजारतों वगैरह की तो बात नहीं है, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि वजारतें लेने से ज्यादा बेहतर है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इन पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और जब इन पे अमल दरामद किया जाएगा तो आम आदमी को सहूलियात मिलेंगी जो ठीक है। उसका हक है, जिसका वो मुतहक है। तो हमारा मसला तो ये है कि हमारा वोटर जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। दूसरी बात, रही बात की नंबर गेम वाली बात हो रही है, ये देखिए कि पाकिस्तान का माशी हब है कराची, और कराची में सबसे बड़ा मैंडेट हमारा है। 2018 में जिस जाली तरीके से इस मैंडेट को छीना गया था वो भी दुनिया ने देखा, आपके टीवी चैनल ने देखा, और तमाम
प्रिंट और ٹھیک ہے, لیکن تھا سوال یہ ہے کہ ऑब्जर्व किया। ایم کیو ایم اس وقت اکثریتی سیٹس کراچی سے لینے میں کامیاب رہی ہے. کراچی کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کراچی کے لیے کسی بڑے پیکج کا اعلان ہوگا وفاقی حکومت کی جانب سے؟ کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے کراچی ایم کیو کے ایم کام لیے کر رہی ہے اس پہلے وقت؟ بھی کراچی کے لیے پہلے بھی جتنا جیسا اور جو کام اور جو پیکج ہوا ہے وہ ایم کیو ایم کی مختلف اخبار میں ہوا ہے، نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوا ہے. یہ کریڈٹ ایم کیو ایم کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے مردم شماری کرا کے. جی غالباً رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے, دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایم کیو ایم اس وقت پر امید نظر آ رہی ہے کہ جو ماضی کے اندر جو ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے ایم کیو ایم ایک ایکٹیو جماعت بن کر اور تصور کی جاتی تھی, اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایم کیو ایم کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ جب ایم کیو ایم دھڑوں کے اندر بڑھ گئی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایم کیو ایم کا انضمام ہوا, متحد ہوئے, جس کا فائدہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس انضمام کے بعد ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے. 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے یہ, اور وہ فائدہ ہم نے دیکھا ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم کیا اس وقت اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ گیم چینجر کی پوزیشن رکھتی ہے. اسی پر گفتگو کا آغاز دوبارہ کر لیتے ہیں. طہا احمد ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں, رابطہ منقطع ہو گیا تھا. طہا, کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی والوں کے لیے ان کا جو مقدمہ ہے وہ لڑنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا اس وقت اس پوزیشن کے اندر ہے کہ حکومت تمام چیزوں پر من و عن عمل کرنے پر راضی ہو جائے جو باتیں الیکشن سے پہلے کی گئی تھی ایم کیو ایم کے ساتھ؟ دیکھیں ایم کیو ایم نے ہمیشہ ہر دور میں مقدمہ صرف کراچی کا اور اربن سندھ کا لڑا ہے. ٹھیک ہے, اور انفیکٹ جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس میں تو مقدمہ پورے پاکستان کا ہے. کراچی کی عوام ایم کیو ایم پہ اعتماد کرتے ہیں, جس کا رزلٹ ہم نے 8 فروری والے الیکشن میں دیکھا. جس طرح سے لوگ نکلے, لوگوں نے ہمیں بھرپور تعداد میں ووٹ دیا, اپنا مینڈیٹ ہمیں دیا, تو لوگوں کا یہ ٹرسٹ ہے. اور اس ٹرسٹ کی وجہ بھی ہمارا ماضی ہے. لوگ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ماضی میں بھی صرف لوگوں کی خدمت کی ہے, لوگوں کے لیے کام کیا ہے. کراچی میں اربن سندھ میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں, وہ سب ایم کیو ایم کے مختلف ادوار میں ہوئے ہیں, نہ اس سے پہلے ہوئے ہیں نہ اس کے بعد ہوئے ہیں. اور جہاں تک رہی بات کہ ہم دیکھیں پچھلے دور میں بھی ہم نے ہی مردم شماری کرائی, اور اربن سندھ میں جو مردم شماری میں ہونے والی بے ضابطگیاں تھیں اس کی نشاندہی کی, اور اس نشاندہی کے بعد اس شہر کی گنتی کو تقریباً 75 لاکھ لوگوں سے بڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شہر میں 75 لاکھ لوگ کم گنے گئے, لیکن کم از کم جو گلاس پورا خالی تھا وہ آدھا تو بھر دیا. آئندہ اچھا طہا ایک بات ہے کہ آپ لوگ پہلے ایک حکومت کا آپ لوگ حصہ رہے. طہا آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی بتا. ہاں, ایک حکومت کا آپ حصہ رہے, وہ تھی پی ٹی آئی کی حکومت. پھر اس کے بعد آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو پہلے سے ہی دور اندیشی ہو جاتی ہے, کر دی جاتی ہے, پیش گوئی ایم کیو ایم کرنے میں یہ مہارت رکھتی ہے کہ اگر کوئی کشتی ڈوب رہی ہوتی تو ایم کیو ایم اس کشتی سے کنارہ کشی کر لیتی ہے. تو یہ حکومت, اس کا آپ حصہ ہیں اور بڑے پر امید ہیں کہ کراچی کے حالات اور معاملات تبدیل کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے. اگر یہ 1-1.5 سال کی حکومت چلتی ہے جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا, فواد چودھری نے بھی کہا, تو کیا آپ اسی کا حصہ رہیں گے یا آنے والی اگلی جو حکومت بنی ہوگی اس کی طرف چھلانگ لگائیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ سارے جو جتنے بھی لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں نا, وہ ہمیشہ ایسی ہی پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ حکومت 6 مہینے چلے گی, 4 مہینے چلے ٹھیک گی, ہے, 1.5 مہینے چلے گی, 2 سال کی, کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریت پہ ہم یقین رکھتے ہیں ملک کے آئین پہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر حکومت چاہے ہم اس میں ہوں یا نہ ہوں وہ اپنی مدت پوری کرے. دوسرا سوال آپ کا کہ پی ٹی آئی کی ہم بات کریں تو دیکھیں پی ٹی آئی کو, مطلب پی ٹی آئی نے جو کیا وہ تو شاید ہی اس ملک میں کسی سیاسی جماعت نے کیا ہو. ہم تو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ صحیح وقت پہ چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریڈ لائن انہوں نے کراس کی, جو انہوں نے 9 مئی کو کیا, وہ تھا کہ کوئی دشمن ملک کی فوج نہیں ساتھ تو آپ لوگوں نے 9 مئی سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا, کافی پہلے چھوڑ دیا تھا. میرے سوال کا مقصد یہ تھا بھائی, ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو,
ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی ریڈ لائن ہوتی ہے نا. ہم سب پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم سب پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت بھی گزارتے ہیں, ایک چلیں دوسرے کے ٹھیک ہے, ساتھ ہم کلامی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو ریڈ لائن جس طرح سے افواج پاکستان کے گھروں پہ حملہ کرنا, یادگار شہدا اپنے ہمارے افواج پاکستان کے شہیدوں کی جو یادگار میں شہدا مونومنٹ تھا اس کو توڑنا, اور اس طرح کی یہ چیزیں نہ عدلیہ کا احترام ہے, نہ فوج کا احترام ہے, نہ یہ اندازہ ہے کہ ملک کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کیا ہوگی. اٹھا کے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تو ایسوسیٹ ہونا بھی نہیں چاہیے. چلیں ٹھیک اور ہے, دیکھیں جی, ٹھیک ہے, جو آپ بھی کا موقف الیکشن میں بڑا آتا ہے, کلیئر آ ہم جس کے چکا ہے. ساتھ بیٹھتے ہم جس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں نا, جی وہ عوام کا مینڈیٹ لے کر آتا ہے. اگر ہم نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو نون لیگ تو عوام کے ووٹ لے کر آئی ہے. اگر نون لیگ ہی دوبارہ آتی ہے یا پیپلز پارٹی آتی ہے یا پی ٹی آئی اپنے آپ کو سدھار لیتی ہے اور عوام دوبارہ ان کو ووٹ دے دیتی ہے, تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل کرانے کے لیے پاکستان میں ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ خواہش رکھتے ہیں, اور ہمارا آپ دیکھیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی, جو ہمارا ایگریمنٹ نون لیگ کے ساتھ سائن ہوا تھا, وہی ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھا. اس میں کوئی ذاتی وزارت, کوئی مشیر, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اس میں تو چلیں صرف یہ ٹھیک ہے, ہے کہ میں آپ کی یونیورسٹی طرف بنا بڑھوں گا, اسی پر آؤں گا. آصف باجوہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. باجوہ صاحب السلام علیکم. ذرا سوال یہ کرنا چاہوں گا, گفتگو ہو رہی تھی ایم کیو پاکستان سے, اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں, قیاس سرائیاں یہ ہو رہی ہیں کہ 2 منسٹری سے زیادہ کی ڈیمانڈ ہوئی ہے. تردید تو کر دی ہے ایم کیو ایم نے. آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ آپ دونوں سیاسی جماعتوں کے بیچ کسی قسم کی چپقلش ہے وزارتوں پر کیا؟ سر میں آڈیو پہ مجھے کر لیں, ویڈیو پہ میں نہیں آ سکوں گا, ذرا آڈیو پہ کر لیں پلیز. جی جی, آپ کنٹینیو کریں باجوہ صاحب. مجھے آڈیو پہ ہے نا, میں آڈیو پہ. ہلو, دیکھیے سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے, کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیے سر بات یہ ہے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. اس میں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں ڈپٹی پرائم منسٹر کے لیے, ڈپٹی اسپیکر کے لیے, اسپیکر کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے ووٹ دیا. اس کے بعد ہم نے ان کے پرائم منسٹر کے لیے, ان کے پریزیڈنٹ کے لیے ہم نے ان کو ووٹ کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ شاید ہمارے اندر کوئی مخالفت ہے یا کوئی ڈیمانڈ ہے یا انہوں نے تردید کر دیا, یہ سب باتیں سیاست میں ہوتی رہتی ہیں, گیو اینڈ ٹیک کے معاملات چلتے رہتے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ایک ول کی ضرورت ہے اس وقت, اور جو ول ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں, ایم کیو ایم میں اور پی ایم ایل این میں اور دیگر جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم سب میں ایک ول موجود ہے کہ ہم نے پاکستان کو آج جو کرائسس ہے, جو فائنینشیل پرابلمز ہے ہمارے اوپر, اس ملک جو ملک گرا ہوا ہے, جو ہماری کشتی جو ہے وہ بیچ منجدار میں ہے, ہماری معاشی کشتی جو ہے, تو اس کے لیے ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس ملک کو, اس ملک کے غریب عوام کو, اس ملک کے غریب کسان کو اور پاکستان کی پوری قوم کو اس منجدار سے نکالنا ہے, تاکہ مہنگائی کا جو جن بے قابو ہوا ہے, یا جس طریقے سے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ یہ نئے سے نئے مطالبے کر رہے ہیں, جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم مسائل کا حل نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو عرض کروں, جب 2022 میں PTI 23 میں جب میاں شہباز شریف صاحب نے جب اقتدار سنبھالا, اور اس سے پہلے 2018 میں جب وہ لیڈر آف اپوزیشن مقرر ہوئے, منتخب ہوئے, تو انہوں نے سب سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کی تھی آن دی فلور آف دی ہاؤس کے جناب پرائم منسٹر آئیں, ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت ٹھیک کرنا ہے, چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جب 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے, تو مینار پاکستان میں انہوں نے ببانگ دوہل کہا کہ میں یہاں نہ انتقام کے لیے آیا ہوں, نہ کسی اور بات کے لیے, میں اپنے ملک کے عوام کے لیے آیا ہوں, لیکن میں سب لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلوں گا. اس کے اچھا, بعد جب یہ الیکشن ہوئے 8 فروری کے, میری عرض سن لیں, جب 8 فروری کے الیکشن ہوئے تو پھر بھی میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر
پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا سکتی ہے, اگر ان کے پاس اسٹرینتھ ہے تو وہ آ جائیں, حکومت بنائیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی نے جیل کے اندر سے پیغام بھجوایا کہ ہم نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہم نے اس گورنمنٹ کو لیا ہے, اور ہمارے ساتھ ایم کیو ایم موجود ہے, ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. ہم میں ابھی تک ہمارے اندر کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ مل کے پاکستان کو, جو اس وقت ہم معاشی بحران کا شکار ہیں, ہم اس سے نبرد آزما ہوں گے. اسی لیے سیاست ہے تاکہ ہم ریاست کو بچائیں. اگر ریاست بچے گی تو سیاست ہوگی. اس سے پہلے بھی 18 ماہ کی گورنمنٹ میں میاں شہباز شریف صاحب نے بمانگے دوہل کہا کہ ہم نے اپنا نقصان کیا ہے, ہم نے سخت فیصلے کیے ہیں, ہم نے اپنی سیاست کو تباہ کیا ہے, ہم نے اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے, لیکن ہم پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا گئے ہیں. اچھا یہی باجوہ صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ملک کو معاشی صورتحال سے جو دوچار ہے اس سے نکالنا ہے, اور بڑے معاملات جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس وقت ٹیکل کرنے ہیں. اکنامک پلان کیا ہے, معاشی پلان کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی ماضی کے اندر آپ لوگوں کی ہی حکومت ملی جلی اتحادی حکومت ہی گزری ہے, اس کے اندر وہ پلان فیل نظر آیا تھا کہیں نہ کہیں. اس بار پلان کے اندر چینج کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر دو مسائل ہیں جو بڑے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو یو ایس اے ہے, جو جتنی دنیا ہے, جو ایک سپر پاور ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو تمام معاملات ہیں وہ ہماری مشاورت سے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں وہ ہمیں فالو کریں. لیکن اس کے بعد ایک اور جو نئی پاور ہے وہ ہے چائنا. چائنا یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے سی پیک کے لیے اتنے فنڈز لگائے, اور گوادر ایئرپورٹ ڈرائی پورٹ کے لیے, اور گوادر جو سی پورٹ ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا ہے, بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ ان کی پالیسیوں سے تعاون نہ کریں, ہم ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہاتھ ملائے رکھے, اور چائنا جو ہے اس کے ساتھ ہم کام کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری ایک اور قوت ہے جس کا نام ہے سعودی عرب, جو ہمارے بہترین ساتھی ہیں. ہمارے جو مالی معاملات ہیں, جو معاشی مسائل ہیں, انہوں نے ہمیشہ ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو خبر تو شاید آپ کے پاس ہوگی مجھ سے پہلے, کیونکہ آپ ان تمام معاملات سے ویل اویئر ہوتے ہیں. رمضان کے بعد انشاءاللہ کنگ سلمان ہے, محمد بن جو سلمان وہاں MBS کے ولی عہد ہیں, وہ انشاءاللہ پاکستان کا دورہ کریں گے. جی بالکل, یہ سلمان وہ جو ہے وہ فوری طور پہ رمضان کے بعد پاکستان سے آئیں. آپ نے میں نے کنفرمیشن بھی کہا کر نا, دی ہے, مجھ سے پہلے آپ کو پتا ہوگا اس خبر کا. آپ نے کنفرمیشن بھی کر دی. چلیں سوال یہ ہے کہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, پھر میاں صاحب کے تو تعلقات بڑے اچھے ہیں عرب ممالک سے, تو کچھ بہتری کی طرف جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا, اور بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی, اور پاکستان کو ہم معاشی بحران سے ان لوگوں کے تعاون سے ہم نکالیں گے, اور پاکستان انشاءاللہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوگا, اور ہماری اکانومی جو ہے بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ. اچھا, کچھ چیلنجز کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کر لی ہے اس وقت ملک کو کن مسائل کا سامنا ہے, لیکن آپ لوگوں کو اس وقت کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ ماضی کے اندر آپ کے دوست بھی تھے. سب سے پہلے JUI کی بات کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب, مولانا صاحب کو منانے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے, یا وہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر وہ اپنی کوئی اسٹریٹجی لے کر آئیں گے اور حکومت چلی جائے؟ دیکھیے سر, بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا, ایک اصول ہے, ایک رہنما اصول ہے گورنمنٹ کے. گورنمنٹ کا کام ہے وہ اپنا کام کرتی جائے, اور جو اپوزیشن ہے ان کا کام ہے وہ کرٹیسائز کرتے جائیں اور اپنا کام کرتے جائیں. ہم نے ان معاملات کو بھگتا ہے. جب 2014 کے دھرنے شروع ہوئے تو کتنا پریشر تھا. چائنا کے پرائم منسٹر نے, پاکستان صدر نے تشریف لانی تھی, اور ریکویسٹ بھی کی کہ آپ اپنے دھرنے کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر لیں, لیکن بات نہ مانی گئی. اس کے بعد میں عرض کروں
کہ پاکستان میں دھرنے ہوں، اتنے سخت دھرنے اس کے بعد تو نہ ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دھرنے دیے اور لانگ مارچ بھی کیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیے، لیکن جب بھی گورنمنٹ تبدیل ہوئی جی تو وہ پھر ایک لیگل اور قانونی جو طریقہ تھا، جو آئینی طریقہ تھا، اس کو اڈاپٹ کیا گیا، تو اس طریقے سے گورنمنٹ کو تبدیل کیا گیا۔ اب میں عرض کروں جو بات آپ کی ہے کہ مولانا صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کے جو ان کے تحفظات تھے، جو ان کے تحفظات ہیں، وہ ان کو نہ ہی آصف زرداری صاحب اگنور کرتے ہیں، نہ ہی میاں محمد نواز شریف یا میاں شہباز شریف صاحب اگنور کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹرائکا ہے، یہ جو تینوں سینئر پولیٹیشنز ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات آپس میں بہترین ہیں، اور مولانا صاحب کبھی ایسا کام نہیں کر سکیں گے کہ وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو یا جس کے پریزیڈنٹ مولانا آصف علی زرداری ہوں اس کو گرانے کے اوپر کام کریں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ ایسے کام کریں گے، لیکن چونکہ ابھی تک انہوں نے ہمیں ڈپٹی لیکن باجوہ صاحب وہ ناراض بھی بہت ہیں، یہ ناراضگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ باتیں کر چکے ہیں جو ماضی کے اندر جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے، سربراہ تھے پی ڈی ایم کے، تب نہیں کی تھیں۔ اب وہ سارے راز کھول دیے، کٹے کھل گئے ہیں، تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں، وہ تو بڑے انکشافات کر چکے، تو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ اگر آپ لوگوں نے ذرا سا بھی اگنور کیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ؟ دیکھیے، ہم مولانا صاحب کو کسی صورت اگنور نہیں کر رہے، نہ ہم نے اگنور کیا ہے، نہ ہم ان کو اگنور کریں گے، نہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کسی قدر گورنمنٹ کے گرانے میں وہ کوئی کام کریں گے۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، یہ جو سیاست ہے، یہ جو پالیٹکس ہے، یہ جو اقتدار کی رسا کشی ہوتی ہے، یہ جو اقتدار کی کرسی ہوتی ہے، سیاستدان اس کے لیے سیاست کرتے ہیں کہ وہ اقتدار حاصل کر سکیں، کیونکہ ورکر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پارٹی اقتدار میں آئے گی تو میرے مسائل حل کرے گی، میں غریب لوگوں کو نوکری ملے اور لوگوں کے روزگار کے مواقع بہتر ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل فینامنا ہے کہ اپوزیشن نے اپوزیشن کرنی ہے، گورنمنٹ نے گورنمنٹ کرنی ہے، ہم انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو ٹیکل کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ کسی بھی صورت اس گورنمنٹ کو گرانے میں مولانا صاحب کبھی بھی اپنا قدم نہیں بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے معزز ایک اور مہمان جوائن کر چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سی سی کے ممبر ہیں، اخوزادہ چٹان صاحب۔ بہت شکریہ چٹان صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ جاننا یہ چاہوں گا کہ گفتگو ہو رہی ہے، موضوع جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت معاشی جو مشکلات کا سامنا ہے، نون لیگ کی پالیسی کی وضاحت ہو رہی تھی میرے پروگرام کے اندر، اس کے اندر ایم کیو ایم کی وضاحت ہو گئی منسٹریز کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اکنامک پلان کے اندر سر فہرست کون سی ایسی چیز موجود ہے؟ کیونکہ ماضی کے اندر آپ لوگ یہ تذکرہ کرتے رہے کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے، چھٹکارا حاصل کرنا ہے، لیکن اس بار پھر ابھی ہمیں آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا پڑ رہی ہے اور پڑے گی، اگر نہیں کر سکے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر پہلا بجٹ بھی پیش کرنا ہے۔ تو اکنامکلی پیپلز پارٹی کتنی جو ہے وہ فلرش نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ تو حقیقت ہے کہ موجودہ حالات میں مشکلات تو ہے اور ہمیں سخت فیصلے کرنا پڑے گا۔ تو موجودہ حالات کے لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پلان یہ ہے کہ آپ جو بوجھ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اشرفیہ پہ ڈالے، اپنے خرچے کم کرے، ان لوگوں پہ زیادہ بوجھ ڈالے جو کروڑوں اربوں میں اس ملک میں کماتے ہیں، اور غریب عوام پہ جو ہے اس پہ بوجھ نہیں ڈالے۔ سب سے پہلا تو یہ۔ دوسرا یہ کہ آپ پہلے سے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس پہ مزید ٹیکس نہیں ڈالے، آپ ٹیکس کا دائرہ وسیع کرے اور لوگوں کو ٹیکس کے اندر لائے۔ اور ہم ملک کو کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے؟ تو اس کے لیے اپنے سب سے پہلا توجہ جو ہے وہ آپ ایگریکلچر پہ دے دیں، دوسرا جو ہے آپ آئی ٹی پہ دے دیں، آپ نوجوانوں پہ دے دیں۔ ہمارے پاس دنیا میں دیکھو زیادہ عمر کے لوگ زیادہ ہیں، نوجوان کم ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ نوجوان زیادہ ہے۔ اس نوجوانوں کو سکل دے دے، بجائے اس کی کہ انہوں نے ایم اے انگلش کیا ہے اور انہوں نے یہ ماسٹر کیا ہے وہ ماسٹر کیا، بے روزگار دو ڈگریاں لے کے اور بے روزگار پھرتے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کو سکل دے دے، باہر دنیا میں بیچ دے،
यहाँ पे बाहर दुनिया में हुनरमंद लोगों की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे इक़दाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है कि वो इस मुल्क को इन माशी बहरान से निकाल सकते हैं, मुल्क की मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं, और ये हमने पहले किया है। आपको याद होगा 2008 में जो हमें हुकूमत मिला, हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। लोग आटो के लिए कतारों में खड़े होते थे, लोग चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे, सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था, ये ट्राइबल ज़रिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो इक़दाम की, इससे मुल्क आगे बढ़ा। फिर हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, हमने नौजवानों के लिए स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया, हमने तनख्वाहों को बढ़ाया, हमने ये सारी चीजें आप लोगों ने की हैं, तो ये तारीख का हिस्सा है, इससे कोई जो है वो मना नहीं कर सकता, ना झुटला सकता है। लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े पुरअज़म नज़र आ रहे हैं, बड़े पुरुमीद भी नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चलाई गई है, मैं नहीं समझता कि अब तक किसी नौजवान क़यादत ने इतनी बेहतरीन जो है वो कैंपेन चलाई हो। ये तमाम चीज़ें हो जाने के बाद एक मामला ऐसा सामने आया कि आप लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा ना बनने के बावजूद पीपल्स पार्टी का स्टेक है इस इलेक्शन के बाद इस मुल्क की असम्बलीज की सीट्स में। तो पीपल्स पार्टी क्या प्रपोजल दे रही है इस वक्त नून लीग को कि इकनॉमिकली किस तरह से हम साउंड कर सकते हैं इस मुल्क को और बेहतर कर सकते हैं इस एक साल के अंदर? देखिए जी, मैंने आपको बता दिया, हमने वही उसको मशवरा दिया है कि आप जो मराद देते हैं वो 10 रुपया से लेकर गरीबों तक दे दे। आप जो पैसे ट्रैक्टर फैक्ट्री को देते हैं, आप यूरिया के फैक्ट्रियों को देते हैं, वो डायरेक्ट जमींदार को दे दे, ताकि जमींदार अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम एग्रीकल्चरिस्ट मुल्क है, हम बाहर से दाल मंगवाते हैं, चीनी मंगवाते हैं, आलू मंगवाते हैं, प्याज मंगवाते हैं। इससे हमें कितना नुकसान हुआ? इससे हमें ये नुकसान हुआ कि एक तो हमारे मुल्क से डॉलर बाहर जाते हैं, दूसरा ये कि हमारा किसान को जो पैसा मिलना है वो बाहर के किसान को मिल जाता है। ठीक है। अगर ये पैसा आप अपने किसान को दे दे तो आपको डबल फायदा होगा। एक तो ये कि आपका सरप्लस हो जाएगा, तो आप बाहर बेचेंगे तो बाहर से डॉलर आएगा। दूसरा ये कि आपके मुल्क से ज़राई अजनास को मंगवाने के लिए जो चीजें मंगवाने के लिए डॉलर्स बाहर जाते हैं वो बच जाएगा। तीसरा ये कि आपके किसान को पैसा मिल जाएगा। जब आपके किसान के पास जेब में पैसा होगा तो वो मार्केट में, वो मुल्क में सर्कुलेट होगा, वो मुल्क के मार्केट में चलेगा, लोग चीजें खरीदेंगे, लोग चीजें बेचेंगे, तो आपका कारोबार चल पड़ जाएगा। तो अच्छा चलाल साहब, इस वक्त ये तमाम चीजें तभी काम आ सकती हैं, ये तमाम चीजें तभी काम आ सकती हैं जब हुकूमत की स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी नजर आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल है जी, क्योंकि इस हुकूमत का सिर्फ एक ही पार्टनर है। कौन? वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है तो हुकूमत चलेगा, और हम इसके साथ है और होंगी इंशाअल्लाह ताला। चले, आप याद रखें 2008 में 2013 तक हमारे साथ कितनी ज्यादा पार्टनर्स थे, और इसमें से एक पार्टनर्स भी निकल जाता, एक कोलिशन भी निकल जाता तो हमारा हुकूमत गिर जाता। अगर एनपीएम निकल जाता फिर भी हमारा हुकूमत गिर जाता, अगर एनपीआर निकल जाते फिर भी, अगर जमात उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग का, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पार्टियां, ये आप इन्हिसार करते हैं इस हुकूमत पे। ठीक है। अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इंतकाम की सियासत को तर्क कर दे, अगर मुफाहमत की सियासत शुरू कर दे, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा अक्सरियत हो तो आप काम कर सकते। हमारे पास सिंपल अक्सरियत भी नहीं था। मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या किया। हमने चाइना के साथ मुआहदा किया, हमने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदा किया। इसके बावजूद कि हमारे पास सिंपल अक्सरियत भी नहीं था, हमने 18वीं तरमीम किया, हमने एनएफसी अवार्ड किया। इसके साथ तो सिर्फ एक पार्टनर है, अगर पीपल्स पार्टी इसके साथ है, इसकी हुकूमत को कुछ नहीं हो सकता है। और हम इसके साथ है जब तक ये इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, जब तक ये मुफाहमत की सियासत करेंगे, मुल्क को आगे के बढ़ाने की सियासत करेंगे। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुजादा चटान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और
आसिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अब एक बड़ा अहम जुमला, गौर तलब जुमला यहाँ पर पीपल्स पार्टी का सामने आया है कि जब तक ये इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे तब तक हम इनके साथ खड़े हैं, जब तक ये मुफाहमत की सियासत करेंगे तब तक हम इनके साथ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि जो नून लीग का वतीरा रहा है, माजी जो रहा है, उसमें इंतकामी सियासत ज़्यादा परवान चढ़ी है बनिस्बत इसके कि वो मुफाहमत की सियासत को फ़रोग़ देने पर कामयाबी हासिल कर सके हों, जबकि पीपल्स पार्टी हमेशा मुफाहमत की सियासत पर जो है वो ज़ोर देती आई है। इस बार भी ज़रदारी साहब का यही जुमला था कि मुफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया जाएगा। अब देखना ये है कि ये हुकूमत कितने अरसे तक चल पाती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब पहले ही तंबी कर चुके हैं कि ये हुकूमत देर पा हुकूमत नहीं होगी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी भी ये कह चुके हैं कि अगर मौलाना को नहीं मनाया तो ये हुकूमत नहीं खड़ी हो सकती अपने पैरों पर। अब देखना ये है कि किस तरह से इस हुकूमत को चलाया जाएगा और मौलाना को कैसे मनाया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।